अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत। आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स। और आज पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन है क्योंकि अब वो मौज़ूआत शुरू हो जाएंगे जिनका ताल्लुक गवर्नेंस से है। हमने देखा कि पाकिस्तान में वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है और मिस्टर फ़ाद हुसैन साहब भी हैं जिस पे हम इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। और अब सबके जहन में ये सवाल है कि अब सब अपने अहदों पर बराजमान हो गए फ़ाद साहब, लेकिन अब करने क्या जा रहे हैं? देखिए बतूल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ही फाइनेंसेस, और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके हवाले से सबसे ज़्यादा ये तशवीश थी कि वो कौन आएगा और उसके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा मुश्किल मरहला लग रहा था वो तो क्रॉस हो गया है और वो साहब आ गए हैं जिनके हवाले से अभी तक जनरली एक अच्छा फीडबैक आ रहा है और में भी एक रिएक्शन है कि अब हमारे पास जो पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी या पिछले जो फाइनेंस मिनिस्टर की पॉलिसीज़ थी उनसे हमें कुछ ब्रेक मिलेगा, एक फ्रेश अप्रोच होगी। अच्छा, अब तो वो ये मामला तो हो गया, वो आ गए और औरंगज़ेब साहब ने आके जो है वो अपना कमांड भी ले ली, चार्ज भी ले लिया और अब लिटरली बतूल जो वो जैसे मुहावरा है ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ेंगे, अब वो मामला शुरू हो गया क्योंकि IMF की टीम जो है वो पहुंचने वाली है, मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं और उसके बाद जो है वो हम उम्मीद है कि वो नेगोशिएशन कंप्लीट होगी, कामयाब होगी, अच्छे टर्म्स होंगे और IMF के प्रोग्राम में जाने के एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि उससे जो हमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, जो मुल्क के कोई ख़तरा था कि जी हमारी जो मईशत है वो हचकोले खा रही है, कहीं हम दिवालियेपन की तरफ तो नहीं जा रहे, हम अपने कर्जे कैसे उतारेंगे, इकॉनमी के ऊपर तो दबाव बढ़ता ही जा रहा है, तो IMF में जाने से कम वो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाएगा। लेकिन उसकी जो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है वो ये कि उनकी शराइत जो होंगी वो मुश्किल होंगी और उन शराइत की जो मुश्किलात हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक है आवाम से। लेकिन जो नए वज़ीर ख़ज़ाना है उनके लिए अच्छी खबर ये है कि ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया कि सरमायाकारों की दिलचस्पी है नए वज़ीर ख़ज़ाना में और वो ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे कि नए वज़ीर ख़ज़ाना कौन होंगे और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी IMF से डील करने के अलावा। तो इनकी ये खसूसियत रही है कि रिफॉर्म्स ओरिएंटेड रहे हैं और एट द सेम टाइम ये चाहते रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स और रियल स्टेट पे टैक्स लगे, जो कि पाकिस्तान में जो कि नहीं लगता और इसलिए ये मुश्किल फैसले करने का वक्त आ चुका है। अच्छा, अब आज के दिन हम क्या जो मैं चाह रहा था कि मैं और आप बात करें कि इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए और पाकिस्तान के लिए और वज़ीर आज़म के लिए जो सबसे बड़े जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, मैं ज़रा टेक्निकल नहीं कहूँगे हम, ताकि हम मोटी बात करें और वो इसलिए भी बतूल क्योंकि आज जो हमारे पहले मेहमान हैं वो इस हवाले से बहुत रेलिवेंट हैं, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के और IMF के साथ बातचीत का तजुर्बा रखते हैं, जो कि मेरे ख्याल सबसे न सिर्फ तजुर्बा रखते हैं बल्कि वो बड़ी कामयाबी से उस प्रोग्राम को लेके चल रहे थे। फिर जब उनको तब्दील कर दिया गया तो उसके बाद वो मामलात खटाई में पड़ गए थे और फिर खैर वो एक बड़ी लंबी दुख भरी कहानी है। तो देखिए इस वक्त मईशत की जब हम बात करते हैं ना तो लगता है कि बड़ा मुश्किल चीज़ है। हम जर्नलिस्ट थोड़े घबरा जाते हैं कि नहीं ये तो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट का काम है, तो हम मोटी बात करते हैं। देखिए मेरे ख्याल में चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन मैंने जो निशानदेही की है वो 6 बुनियादी चैलेंजेस हैं और इन्हीं की रोशनी में फिर हम आज डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से भी बात करेंगे। पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है ना औरंगज़ेब साहब के लिए, जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो है IMF। जिस तरह की हमने जिक्र किया IMF का, और वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि IMF का प्रोग्राम जो है उसमें हमने देर नहीं करनी, इसलिए वो फ़ौरन शुरू हो रहा है। अच्छा, अब उसमें 2 चीज़ें, एक तो ऑलरेडी एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है जिसको हम कहते हैं स्टैंड बाय एग्रीमेंट, वो ख़त्म होने वाला है, उसकी एक आखिरी किस्त है वो रह गई है, मेरे ख्याल में $1.1 अरब की है। वो उम्मीदें मिल जानी चाहिए क्योंकि पिछले 5-6 महीने में जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी ना बतूल, उसने अच्छे तरीके से IMF के प्रोग्राम को मैनेज किया है। तो जो हमारे टारगेट्स हैं ना मोर और लेस मीट हो रहे हैं। बिल्कुल वो मीट किए हैं। और ये औरंगज़ेब साहब ने भी कल जब वो उन्होंने हलफ लिया तो जिन्होंने कुछ सहाफ़ियों से बात की उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी केयरटेकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ठीक थी, तो उससे कुछ थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी रही है। तो IMF का प्रोग्राम निगोशिएट करना ये वाला तो अब हो जाएगा। उसके बाद जो अगला निगोशिएट करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मेरे ख्याल में $6 अरब का वो IMF प्रोग्राम होगा और अगले 2-3-4 महीने में उसको हो जाना है। तो मेरे ख्याल में वो सबसे अहम प्रायोरिटी तो वो है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा चैलेंज है बड़ा, वो है कर्जे का क्या करना है। तो कर्जा जो है उसको कैसे मैनेज करना, अपनी सारा पे ऑफ तो नहीं हम कर सकते। जून तक $10 अरब का हमने तकरीबन पे ऑफ करना है कर्जा, मुमकिन ही नहीं है। उसको मैनेज कैसे करना कर्जे को, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक इशू होगा जो इस फाइनेंस मिनिस्टर ने, इस गवर्नमेंट ने इसको मैनेज करना है। अच्छा, तीसरा आएगा वो है प्राइवेटाइजेशन, निजकारी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मुश्किल चीज़ है। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ पैसे कमाने, जो अगले हम पॉइंट पे आएंगे कि पैसे है ही नहीं उसके पास, उसके लिए प्राइवेटाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके ऊपर ये गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है। वज़ीर आज़म जो हैं वो बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं कि हमने करना है। केयरटेकर गवर्नमेंट जो है उसने प्राइवेटाइजेशन को
ٹاپ آف دا ایجنڈا رکھا ہوا تھا. اور 94 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ اب یہ ٹاپک دوبارہ ڈسکس ہو رہا ہے, اس پہ اور سیریسلی ہو رہا ہے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن آلموسٹ ایک فائنل سٹیج پر ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل ول چاہیے ہوگی, کیونکہ بڑا ریزسٹنس ہے بہت جگہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر روڑے اٹکائے جائیں گے. اب دیکھنا یہ گورنمنٹ کا پہلا ٹیسٹ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو پرائیویٹائزیشن کو بڑھا پائیں گے, تو دیٹ ول بی دا کی تھنگ. اس کے بعد اگلا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کا کیا کرنا ہے. ایک تو پرائیویٹائزیشن ہے, دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی ٹیکس مشینری کو ٹھیک کرنا ہے, ریفارم کرنا ہے, اس میں بعد میں آتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات کم کرنے ہیں. وہ اخراجات کم کرنے کے لیے آپ کو جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو پورا ایک اسٹرکچر ہے اس کو ری لک کرنا ہے. اس میں جو ایکسٹرا چیزیں ہیں, ایکسٹرا منسٹریز ہیں, ڈویژنز ہیں, ان کو یا تو بند کرنا ہے یا صوبوں کو دینا ہے. یعنی یہ وہ بہت سارے کام ہیں. اس میں بطول آپ کو بیوروکریٹک ریزسٹنس آتی ہے. اور پچھلے 2 بجٹ سے فہد صاحب حکومت پاکستان میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح حکومت کا ایکسپینڈیچر کم ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہو پایا. لیکن پچھلے 7 ماہ میں انہوں نے کوشش ضرور کی ہے. پچھلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایٹ لیسٹ ایکسپینڈیچر نیچے لانے کی کوشش کی گئی, اور جو کہ جب ہم بات کریں گے کون سے نکات میٹ کیے ہیں تو اس میں پھر بالکل. اچھا, اس میں نا مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے. مطلب آج اگر کوئی کہے کہ جی آپ کیا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ پلان ہے کہ اگر ہم نے اپنے اخراجات کم کرنے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ پلان اتنی بڑی نا 4-5 فائلیں لا کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. پلان سارے بنے ہوئے ہیں, لیکن ان پلانز پہ عمل درآمد کرنا وہاں پہ ہوتی ہے مشکل, کیونکہ وہاں پہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا, جن کی اجارہ داریاں بنی ہوئی ہیں, جن کے جو ہے وہ پوری ایک امپائرز بنی ہوئی ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں بند ہوں کہیں اور جائیں. تو ریزسٹنس ہے, اور ریزسٹنس ایسے لوگوں سے ہیں جو گورنمنٹ کے اندر جن کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا اس گورنمنٹ کا, شہباز شریف صاحب کا, کہ کیا وہ اسٹرانگ پولیٹیکل ول دکھا کر اور یہ والا جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا جو فٹ پرنٹ ہے اس کو کم کرے. اس کے بعد ہے ایف بی آر, ٹیکس مشینری. بہت ہی مشکل کام ہے اس کو ریفارم کرنا, کیونکہ ٹیکس وہ گورنمنٹ کی انکم تو ہے, تو اگر وہ ریفارم ہی نہیں ہو رہا, اس میں اتنی لیکیجز ہیں, وہ اس طریقے سے ٹیکس جمع نہیں کر پا رہے. ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو ون آف دا لوسٹ ان دا ورلڈ ہے. تو ایف بی آر کو ریفارم کرنا ہے. ریفارم کی سارے باتیں کرتے ہیں, میں جب سے سن رہا ہوں, جب سے میں میڈیا میں ہوں کہ جی اس کو ریفارم کرنا ہے, لیکن وہ نہیں ہو پاتا. اچھا, خوش قسمتی یہ ہے کہ پچھلی یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں انہوں نے ایک پلان بنایا, جو اس وقت کے منسٹر تھی فائنانس کی, ایف بی آر کے ریفارم کا, لیکن وہ اب اس گورنمنٹ کو ورثے میں مل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. اس کے جو سب سے جو خوفناک چیز ہے نا, اور شاید مشکل ترین ہے, وہ ہے انرجی سیکٹر ریفارم. یہ جو ڈسکوز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, انرجی سیکٹر ریفارم کی وجہ سے جو ہمارے سب سے بڑا گردشی قرضہ ہے ان کی وجہ سے. سب یہی بالکل ایگزیکٹلی ہے. اس کے اوپر بھی بڑے پلان ہیں, ہر طرح کے پلان بنے ہوئے ہیں کہ جی ان کو پرائیویٹائز کریں, ان کو صوبوں کو دے دیں, اور ہر طرف جو ہے وہ مختلف اس کے آرگیومنٹس ہیں. لیکن اس پلان پہ عمل درآمد کرنا, یہ انرجی سیکٹر ریفارم اگین آن دا ٹیبل ہے, کی چیز ہے, لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کو بڑی اسٹرانگ ول چاہیے. تو اس سے پہلے کہ ہم گیسٹ کی طرف جائیں, یہ 6 چیزیں میں ریپیٹ کرتا ہوں. آئی ایم ایف کا پروگرام چیلنج, ڈیٹ جو قرضہ ہے اس کو مینیج کرنا, فیڈرل گورنمنٹ بینکرپٹ ہے, اس کے بعد پیسے کہاں سے آئیں, پرائیویٹائزیشن کیسے کریں, ریفارم کریں ایف بی آر کی, وہ کیسے ہوگی, اور انرجی سیکٹر ریفارم ہے اس کا کیا کرنا ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ, بڑے مشکل فیصلے ہیں, لیکن ان کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. مگر کریں کیسے؟ لیکن یہاں پہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے, اور مدد کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو کہ سابق پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, اور بڑا ایک ایموشنلی بھی ایڈریس کرتے رہے تھے معاملات کو. ان کے کلپس بھی بڑے وائرل ہوتے تھے سوشل میڈیا پہ. بہت شکریہ مفتاح صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر مفتاح, السلام علیکم. وعلیکم السلام فہد بھائی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس سے پہلے کہ میں ڈیپ اکنامکس پہ آپ کی طرف آؤں, ذرا پولیٹیکل صورتحال پہ بھی کوئکلی ایک میں سوال کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بھی پولیٹیکل کچھ پلانس تھے, وہ ابھی شاید ہولڈ پر ہیں. لیکن یہ جو فارم 45 کا جو سارا یہ معاملہ چلا ہوا ہے, اس پہ آپ کا بھی اوپینین میں نے سنتا رہا ہوں, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن کا سٹیٹس تھا یہ کہاں پہ کھڑا ہے, اور جو فارم 45 کی کنٹروورسی ہے یہ ختم ہونے جا رہی ہے یا یہ رہے گی ابھی؟ سر دیکھیں, کنٹروورسی ہے بیکاز 2 پارٹیاں 2 الگ سیٹ آف فارمز 45 کی بات کر رہے ہیں. پھر ای سی پی نے کچھ ویب سائٹس پہ ڈالا تھا, پھر شاید وہ ہٹا دیا گیا ہے. یہ فیصلہ میں اپنا اوپینین دے سکتا ہوں, آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ ٹرائبونلز میں ہی ہونا پڑے گا, اور ٹرائبونلز میں ہی ہوگا.
اینڈ تھوڑا سا وقت لگے گا اس پہ, اللہ کرے جس طرح قاسم سوری صاحب کے ساتھ ہوا تھا اور 5 سال لگے تھے اس طرح نہ ہو اور یہ فیصلے ہو جائیں. اینڈ آئی تھنک the tribunal should try to expedite these things تاکہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے, لیکن یہ اصل فیصلہ تو آپ کو ٹرائبونل میں ہی ہو سکے گا. ٹھیک ہے, اور لیٹس سی کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, امید ہے کہ لمبا نہیں کھنچے گا. اچھا ڈاکٹر مفتاح, ذرا آپ تھوڑا سا یہ جو نئے فائنانس منسٹر آ گئے ان کے حوالے سے 5-6 میں نے چیلنجز اسپیل آؤٹ کیے تھے. ایک تو یہ کہ اوور آل یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ اب جو اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز تھیں ان سے کلیئر بریک آ رہا ہے, لیکن یہ کلیئر بریک آنا اور اورنگزیب صاحب کا فائنانس منسٹر لگنا, پہلے تو مجھے بتائیں کہ اس سے آپ کو کیا میسج جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر یہ کس طریقے سے فیصلہ سازی ہوئی ہے, اور اب اس کا امیڈیٹلی کیا فرق پڑے گا پاکستان کی اکنامک پالیسی کی طرف؟ آئی تھنک کہ پی ڈی ایم کے اندر یا پی ایم ایل این کے اندر یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ جو الیکشنز میں ان کو جو توقع سے کم ووٹ پڑے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ جو تھی وہ ان کی معاشی پالیسی تھی جو ڈار صاحب نے آخری 15 مہینے چلائی ہے, اور جو آخری سال وغیرہ چلائی ہے اس سے ان کو ایک سیٹ بیک ہوا ہے. تو اب یہ چینج ٹیک کرنا چاہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آئی تھنک جو ان کی بڑی وہ بات ہے کہ دے انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم ایف بہت ضروری ہے, اور دے آلویز انڈرسٹوڈ اٹ, بٹ آئی تھنک ناؤ زیادہ ایکسپلیسٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف بہت ضروری ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز یہ بات سمجھتے ہیں, اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب واز جسٹ انٹائرلی دا رانگ پرسن ایٹ دس ٹائم. تو اس لیے اورنگزیب صاحب کو لے کر آئے تاکہ آئی ایم ایف سے بھی ایک فریش بگننگ ہو سکے اور پیچھے پریویس بیگیج ساتھ نہ آئے. جو آپ کی اپروچ تھی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جب آپ فائنانس منسٹر تھے, اور میں سیکنڈ ٹائم کی بات کرتا ہوں, آپ کی اپروچ میں اور ڈاکٹر اور اورنگزیب صاحب کی اپروچ میں کوئی فرق ہے یا مور اور لیس سیم؟ دیکھیے, اورنگزیب صاحب کی اپروچ نظر آئے گی. جب ہماری حکومت آئی تھی تو اوبویسلی میری اپروچ یہی تھی کہ آئی ایم ایف سے آپ اگریمنٹ کر لیں اس کو. آئی ایم ایف بڑی ناراض تھی کیونکہ اس وقت ہم 110 ارب روپے تک پیٹرول پہ ماہانہ سبسڈی دے رہے تھے, وچ جسٹ ٹو کانٹیکسٹ سیٹ کر دوں ویورز کو کہ جو حکومت چلانے کا خرچہ تھا وہ اس وقت 42 ارب روپے ماہانہ تھا, اور آپ 110 ارب روپے پیٹرول اور ڈیزل میں دے رہے تھے, $600 ملین تقریباً. اور پھر آپ آئی ایم ایف سے جا کے بولتے ہیں کہ ہم کو $1 بلین کر دے دو, تو آئی ایم ایف ہنس رہا ہے آپ کے اوپر کہ بھائی کم از کم جو تم سبسڈی کر رہے ہو وہی روک دو, تو ہم سے قرض دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ہم کو یہ بات کا ادراک تھا کہ آئی ایم ایف کی امبریلا ہونا ضروری ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ ملک مشکل میں پڑ جائے گا. یہ ادراک جو ہے وہ اورنگزیب صاحب کو بھی ہے, تو اس کے بعد وہ ڈیل کریں گے. جو فرق وہ ہوتا ہے کہ آپ جب آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہوتی کہ آپ آئی ایم ایف کی ہر بات مانتے ہیں, آپ اپنی بھی کچھ پرائرٹیز رکھتے ہیں کہ یہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لیکن کچھ فسکل ٹارگٹس پہ آئی ایم ایف آپ سے کمپرومائز نہیں کرتی, اور پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس کو ٹیکس لگائیں گے, کس طرح لگائیں گے. تو اس اپروچ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, لیکن آئی تھنک کہ میکرو اپروچ جو اورنگزیب کی ہوگی یا میری ہوگی یا کسی بھی اور اکانومسٹ کی بھی ہوگی, وہ یہی ہوگی کہ آپ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ چپ چاپ ڈیل کر لیں, اور اس کے بعد ود ان دیٹ پیراڈائم جو بہتری لا سکتے ہیں لائیں. تو اب اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہماری ہونی جا رہی ہے؟ پرائم منسٹر خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے, آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آ بھی لایا ہے, 1.1 بلین جو آخری ٹرانچ رہ گئی ہے وہ ہوگی. تو پھر ایشو کیا ہے؟ دیر از نو مسٹری ٹو اٹ. اگلا بھی جو ہمیں $6 بلین کا جو چاہیے اگریمنٹ, فریش اگریمنٹ, وہ بھی ہمیں چاہیے, ہم ہر حوالے سے لیں گے. تو دین اس میں کوئی انسرٹنٹی ہے یا بس اٹ از اے ڈن ڈیل؟ کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی انسرٹنٹی ہے, لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان دیا کہ لیٹ اٹ بی دا لاسٹ آئی ایم ایف پروگرام, دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. لیکن ٹو میک اٹ دا لاسٹ آئی ایم ایف پروگرام, وٹ ڈو یو نیڈ ٹو ڈو؟ کہ 4 سال بعد, 5 سال بعد جب پاکستان آئی ایم ایف سے باہر نکلتا ہے 4 سال بعد, تو پاکستان کے پاس 25, 30, 40 ارب ڈالر ریزروز ہونے چاہیے. وہ ریزروز کرنے کے لیے آپ کو 4 سالوں کے اندر, کیونکہ آپ کا قرضہ تو لے چکے ہیں آپ جو آپ کو دینا ہے, تو آپ کو کوئی مزید ایسے پروجیکٹس نہیں لگانا جس کے اندر ڈالرز کا انفلو نہ آ رہا ہو آپ کو, جو ڈالرز نہیں کما رہے ہوں. آپ کو اپنی برآمدات بڑھانی ہے. اگر برآمدات بڑھانی ہے تو پھر آپ ڈالر کے ریٹ پہ آبسیس نہیں کر سکتے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم مہنگی باہر کی چیزیں سستی عوام کو دیں تاکہ ڈالر کو آرٹیفیشلی نیچے رکھیں اور ہم روپے کو جانے دیں. اگر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو 4 سال بعد برآمدات بڑھانی ہے تو آپ کو اسٹرکچر آف ٹیکسیشن چینج کرنا پڑے گا. آپ امیر لوگوں سے جو ٹیکس نہیں لیتے, پراپرٹی سے ٹیکس نہیں لیتے, آپ زراعت سے ٹیکس نہیں لیتے, آپ سروس سیکٹر سے ٹیکس نہیں لیتے, آپ کو وہ ٹیکسز لینے پڑیں گے. جی مفتاح صاحب, میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, آپ کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا. یہ جو آپ نے ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کی ہے,
مختلف جگہوں پہ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو نئے وزیر خزانہ ہیں ان کی پروفائل کو بڑا انکریجنگ سمجھ رہے ہیں انویسٹرز، اس کو بہت انکریجنگ سمجھ رہے ہیں. کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک بینکر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بینکرز اس عہدے پہ براجمان رہے ہیں. یہ بینکر کی حیثیت سے ایسا کیا نیا کر دیں گے؟ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ریفارمز پہ بڑی گرپ ہے، وہ اچھے آئیڈیاز دے سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ اور ریٹیلرز پہ ٹیکس لگانے کے لیے وہ کنونسڈ ہیں، لیکن اس کے آڑے میں تو ہماری بیوروکریسی آ جاتی ہے مفتاح صاحب، تو وہ یہ کیسے کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی بیوروکریسی کبھی بھی آڑے آتی ہے ریٹیلرز کا ٹیکس لگانے میں. وہ ہماری مسلم لیگ کے اندر کی سیاست تھی جس کی وجہ سے یہ ٹیکس کو ناکام بنایا گیا تھا جو میں نے امپوز کیا تھا. آپ اس کو اور بہتر طریقے سے احسن طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ طریقے نکال سکتے ہیں، لیکن ٹیکس لگانے پہ بیوروکریسی بالکل خیال نہیں کرتی. اور جس دن آپ پہلے دن پریزنٹیشن دیکھتے ہیں جو فائنانس منسٹر کو دی جاتی ہے پریزنٹیشن، اور اس دن جب آپ نمبرز دیکھتے ہیں تو آپ کے بہت سارے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ ریفائنڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ ہم مقروض ہیں، بہت زیادہ خسارے میں چل رہے ہیں اور ہم کو ٹیکس بڑھانا ہے. اسی لیے پراپرٹی ٹیکسز جو تھے وہ ضروری تھے. ایک آدھ ٹیکس میں نے لگا دیا تھا جو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نے غلطی کی ہے، بلکہ میں نے ایڈمٹ بھی کیا تھا کہ غلطی کری تھی. وہ فورن ایسٹس کے اوپر جو جس پہ حکومت ایمنسٹی دے چکی تھی وہ غلط بات تھی، اور میں نے ان کو وعدہ بھی کیا تھا کہ میں امریکہ سے آ کے چینج کر دوں گا، لیکن راستے میں ہی فائر ہو گیا تھا. لیکن دیکھیں اورنگزیب صاحب، ٹیکس لگانا صرف مقصود نہیں ہوتا، آپ کس کو ٹیکس کر رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 1% سیل ٹیکس بڑھاتے ہیں جو پچھلے سال ہوا تھا، تو اس سے تو آپ غریب کے اوپر اور مزید بوجھ ڈال رہے ہیں نا. جو ڈبے کا دودھ لے رہا ہے، جو شیمپو خرید رہا ہے، صابن خرید رہا ہے، اس کے اوپر آپ اور بوجھ ڈال رہے ہیں. اب آپ کو غریب طبقے کے اوپر اسپریڈ کر کے ٹیکس نہیں لگانا ہے، آپ نے ان لوگوں سے ٹیکس لینا ہے جو کہ ٹیکس نیٹ، جو صاحب ثروت ہیں اور اتنا ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. کیوں ایگریکلچر انکم ہم نے معاف کر رکھی ہے ٹیکس میں؟ وہ صوبوں کا ذریعہ ہے تو صوبے لے. اور میں آپ کو ایک سچ بتاؤں کہ یہ باقی ساری باتیں ہیں نا، دس از پٹنگ لپسٹک آن اے پیگ. جو اصل ریفارم ہے وہ این ایف سی کو جا کے ایڈریس کرنا پڑے گا. جب تک آپ نے این ایف سی کرا ہے 2010 سے، جب سے وفاق کنگال ہوئی ہے، جب سے ڈیفیسٹ باہر آپے سے باہر نکلے جا رہے ہیں اور قوم مقروض ہو رہی ہے، ہم اچھا جب اس پہ تک اس بیسک کو ایڈریس نہیں کریں گے، اور وفاق will not have the ability to retain more taxes that it collects اور سارے صوبے کو دے دے گی اور صوبے پھر مدر پدر آزادی کے ساتھ خرچ کرتے رہیں گے، تو یہ ملک جو ہے اس کا فائنانس صحیح نہیں ہوگا. میں اس طرف ایکچولی اگلا سٹیپ میرا یہ اس طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ جو معاملہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا اب یہ این ایف سی کا جو ایشو ہے اس پہ ڈاکٹر مفتاح اگر آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں تو ان کے ریزرویشنز ہیں. کئی بار ہم نے بھی اسی پروگرام پہ بات کی اور ان کا آرگیومنٹ یہ کہ نہیں جی اور بھی طریقے ہیں، وی اگری کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کرے، منسٹریز کو ڈویژنز کو کم کرے، کو ڈیوالو کرے، تو اور بہت طریقے ہیں جس سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے اپنی انکم بڑھا سکتی ہے. لیکن این ایف سی کو چھیڑنا جو ہے اس کے لیے آپ کو کنسنسس چاہیے ہوگا تمام صوبوں کا، وہ نہیں ہو پائے گا. تو میرا سوال آپ کے لیے ہے کہ این ایف سی کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں فار اے سیکنڈ، یہ جو باقی طریقے ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا اس سے فیڈرل گورنمنٹ کی جو بینکرپسی کا ایشو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے؟ میں فہد صاحب ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے میں تھوڑا سا ایک کانٹیکسٹ پھر سے دے دیتا ہوں کہ وفاقی حکومت کا اس سال خسارہ تقریباً 8,000 ارب روپے کا یا 8 کھرب روپے کا خسارہ ہوگا، 8,000 ارب کا. اگر آپ پوری حکومت بند کر دیں نا، کل سے فیڈرل گورنمنٹ کو بند کر دیں، کوئی بھی آدمی نہیں ہو، آپ انٹیریئر منسٹری بند ہو جائے، فائنانس منسٹری بند ہو جائے، آپ تنخواہ دینا چھوڑ دیں بیوروکریٹس کو، تو آپ 700 ارب روپے بچائیں گے. دیٹس اٹ. آپ پوری فوج بند کر دیں، آپ پوری فوج بند کر دیں، گھر سے کوئی ملٹری نہیں ہو، کوئی کچھ نہیں ہو، کوئی کمانڈر کے گھر نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، آپ اندر 1600 ارب روپے بچا لیں گے. تو 2400 ارب روپے بچائیں گے آپ پوری حکومت اور پوری فوج کو بند کر کے، لیکن آپ کا 8,000 ارب کا اخراج آپ کا صرف وہ ہے خسارہ ہے. تو خسارہ پھر بھی مطلب 25% کم ہوگا. So the fact of the matter is کہ unless and until revenues are increased آپ خرچے کم کر کے نہیں کر سکتے. میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ خرچے نہ کم کریں، بالکل کریں، لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خرچے کم کرنے سے تو 25% بھی نہیں ہو سکتا ہے، 10% بھی نہیں ہو سکتا ہے خسارہ کم. آپ کو ٹیکس ریونیو جمع کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اب آپ 35% آلریڈی، اور یہ میں نے لگایا تھا، اور یہ میں اس کو بالکل شہباز شریف اور میں بالکل اس کے خلاف تھے، لیکن مجبوری تھی، وہ IMF کا بڑا انسسٹنس تھا کہ 35% ہم تنخواہ دار طبقوں سے ٹیکس لیتے ہیں اگر وہ 8 لاکھ روپے کی تنخواہ ان کی ہو جاتی ہے مہینے کی. یہ زیادتی ہے. اور آپ جو ہے وہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لیتے، آپ ریئل اسٹیٹ کے اوپر، آپ نے سیکٹر کے اوپر ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں، ٹیکس نہیں لیتے.
لیکن مفتاح صاحب ابھی آئی ایم سوری ٹو کٹ یو ہے مفتاح صاحب، لیکن ابھی بھی تو یہی ہونے جا رہا ہے. پچھلے جولائی سے لے کے فروری تک 215 ارب روپے تو سیلریڈ کلاس سے ہی آپ اکٹھے کیے ہیں گورنمنٹ نے، اور اس سے پہلے بھی 200% مور ٹیکس سیلریڈ ہم لوگ دیتے ہیں، ریٹیلرز اور ایکسپورٹرز نہیں دیتے. تو ایف بی آر یہ کیوں نہیں کرتا کہ جو کمپنیز یا انڈیویجولز کو اس نے استثنا دیا ہوتا ہے، جو ٹیکس ٹریٹمنٹس میں تبدیلی لا کے وہ اپنا ریونیو کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پی آئی ٹی کے نئی سفارشات پہ عمل کیا جائے تو 500 ارب ریونیو آپ صرف ایف بی آر کے تحت ہی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ریفارم کر دو تو اتنے ارب روپے آ جائیں گے، یہ ریفارم کر دو، ہوتا کبھی بھی نہیں ہے. بہت سارے پاکستان میں ریفارم ہوگا، اس کا نام پہلے سی بی آر تھا، اب ایف بی آر ہے. اور میں تو اس بات سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اس کو 2 حصوں میں الگ کر دو. میرا خیال سے وہ غلط ریفارم ہے. اگر کوئی ریفارم کرنا ہے ایف بی آر میں تو اس کا آڈٹ فنکشن نکال دیں، اور آڈٹ فنکشن آپ کسی اور ایجنسی کو دے دیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے آڈٹ کر رہا ہو. لیکن یہ ایف بی آر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ نے ٹیکس ایگزمپشنز دے رکھے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ پراپرٹی کے اوپر اور زراعت کے اوپر صرف صوبے ٹیکس لگا سکتے ہیں، وفاق کے اوپر اختیار ہی نہیں ہے. جب اس کے بعد آپ نے یہ دونوں ٹیکس صوبوں کو دے دیے، اور پھر صوبوں کو آپ نے اتنے پیسے دے دیے کہ ان کے سرپلسز ہو رہے ہیں اتنے خرچے کرنے کے بعد، جہاں پہ صوبوں کے افسران کی تنخواہیں بھی زیادہ ہیں وفاق کے افسران سے. جب آپ نے صوبوں کے پاس اتنے خرچے کی گنجائش ہو گئی تو پھر وفاق کیا کر سکتا ہے؟ تو این ایف سی کے علاوہ پھر چوائس نہیں ہے کوئی؟ آپ صوبے کو، آپ یا تو وفاق کو اتھارٹی دے دیں. چلیں آپ این ایف سی ایوارڈ اگر آپ دے رہے ہیں کہ آپ 60% یا 63% پریکٹیکلی دینا پڑتا ہے، تو آپ اتھارٹی دے دیں وفاق کو کہ بھائی پراپرٹی ٹیکس تم لگا لو، ایگریکلچر ٹیکس تم لگا لو. اب یہ اس وقت دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگانا تو خیر بڑا آسان ہے، مطلب ریلیٹیولی کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے اندر وفاق لگا سکتا ہے. 25 لاکھ دکانیں پاکستان میں ہوں اگر، اور صرف 30,000 دکانیں انکم ٹیکس بھرتی ہیں، تو کیا یہ ذاتی نہیں ہے؟ آپ انکم ٹیکس بھرتی ہیں، فہد صاحب بھرتے ہیں، میں بھرتا ہوں، تو یہ ریٹیلرز کیوں نہیں بھرتے؟ یہ جو سارے ایشوز ہیں، جو کی ایشوز ہیں، ڈاکٹر صاحب آخری میں سوال کروں گا، یہ جو گورنمنٹس ہیں وہ جانتی ہیں کہ یہ سب کچھ کرنا ہے، اٹ از نو راکٹ سائنس، لیکن وہ نہیں کر پاتی کیونکہ کوئی نہ کوئی ایشو ان کے سامنے آ جاتا ہے، چاہے وہ ان کی کوئی سیاسی مفادات ہوں، چاہے وہ پریشر ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ جو اب ان حالات میں آئی ہے، اور ایک نئے فارن منسٹر جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آ رہے ہیں جو کہ ان تمام معاملات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، کین دے گیٹ آل دس ڈن؟ دیکھیں anybody can get all this done if they have vision and understanding. Hopefully they have understanding. Aurangzeb I think certainly does. گزارش یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ اس حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے ریفارمز نہیں کیے، ریفارمز ڈیلے کر کے دیکھ لیے، نہ کوئی نجکاری کی طرف گئے، نہ کوئی صحیح طریقے سے ٹیکسیشن کیا، نہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، وہ وقت ضائع کرا، آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں ہم، اور مطلب وہ پھر ہم دکھا کے آنکھیں واپس آ گئے. ایونچولی ہم کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. ہم کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ وقت گئے جہاں ہم ریفارمز کو ڈیلے کر سکتے تھے. ہم کہتے تھے بجلی بڑی مہنگی ہو گئی تو چلو 5 روپے 10 روپے آپ حکومت کی طرف سے سبسڈی دے دو، اور حکومت نوٹیں چھاپ لے گی، تو یا پھر حکومت قرض لے لے گی. نہ اب ہم کو کوئی قرض دے رہا ہے، اور نوٹیں چھاپ کے آپ نے انفلیشن کا کیا حال کرا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 40% پاکستانی خطے غربت کے نیچے ہے. لہٰذا اب پاکستان کے پاس کوئی اور چانس نہیں ہے ماں سوا اس کے کہ یہ کرے. اگر آپ کو ایک عزت دار ملک کے ساتھ رہ کر چلنا ہے دنیا کے اندر، بنگلہ دیش، ہندوستان کے مزید پیچھے نہیں جانا ہے بلکہ ان کو پکڑنا ہے، تو پھر آپ کو یہ چیزیں کرنی ہوں گی. آپ مزید انتظار نہیں کر سکتے. ریفارم، اور ایک آخری بات کہہ دوں کہ یہ حکومت نے ریفارمز ڈیلے کرے، آپ نے الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیا، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اچھا کام کر لو پھر اللہ بڑھائے. بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، تھینکس فار جوائننگ اس. دیکھیے معاملہ اصل میں گھوم پھر کے وہی آ رہا ہے. جو پرسکرپشن ہے، جو ہم نے ایشوز جن کی نشاندہی کی ہے، جو ڈاکٹر مفتاح بھی بات کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے بات ہوتی رہی ہے، اور اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ بھی نہیں ہے. سب یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، لیکن وہ نہیں ہو پاتا. تو اصل ساری اس بار جو گیم ہے وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر، ان کے پاس کتنی اسٹرانگ پولیٹیکل ول ہے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پروبیبلی نور عالم خان صاحب نے بار بار یہ بات کی تھی کہ مراعات کم کریں، اور جتنی دفعہ وہ کرتے تھے ان کا جو سجیشن تھی وہ ڈکلائن کر دی جاتی تھی فار مینی پولیٹیکل ریزنز. تو یہ تو حال ہے سسٹم کا. بالکل. اور اسی لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب امیڈیٹلی جو نئے فائنانس منسٹر آ گئے ہیں، اب یہ کس طرح کے یہ فوری طور پر اقدامات کرتے ہیں. ابھی تو یہ 1-2 دن تو بریفنگز لیں گے، بریفنگ ان کی شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے آ کے اور پاکستان کی عوام سے بات کرنی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں اب اسپیسیفکس کا ٹائم آ گیا. اب یہ وہ صرف بھی باتیں نہیں ہو سکتی کہ جی انشاءاللہ بہتری ہوگی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے.
یہ وقت مشکل ہے اور اس میں دونوں فائنینشیل کلیئرٹی اور پولیٹیکل کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. فائنینشیل کلیئرٹی ہے کہ ہم نے کون سے ریفارم کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں اور کس سپیڈ پر کرنے ہیں اور کس کاسٹ پہ کرنے ہیں. اور پولیٹیکل کلیئرٹی جو ہے بطول وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پرائم منسٹر نے اور لیڈرشپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کو ریلیف نہیں ملنے آ رہا. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر یہ لوگ اپنے بہاف کے اوپر وہ آسٹیرٹی ڈرائیو چلائیں جیسے پہلے ہوتی رہی ہے, یا ایگزمپشنز ختم کریں, ایکسپینڈیچر ختم کریں, تو وہ بھی تو نظر آئے گا. اس میں بہت ساری چیزیں سمبولک ہوتی ہیں, آپٹکس ہوتی ہیں, وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے کہ گورنمنٹ اپنا ٹائٹ کر رہی ہے, لیکن اصل میں جو ہے وہ آپ کو وہ بڑے مشکل کام کرنے ہیں جو چھوٹے موٹے اقدامات سے نہیں ہوں گے, آپ کو بڑے اقدامات. ٹھیک ہے فہد صاحب, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس پروگرام میں خوش آمدید. پاکستان کی معاشی صورتحال کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کر رہے تھے, اور اب فہد صاحب سیاسی چیلنجز کو ایڈریس کرتے ہیں. منیب فاروق صاحب ہمیں جوائن کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم گورنمنٹ تو سیٹ ہو گئی ہے, لیکن گورنمنٹ سیٹ ہونا صرف پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ کہ اس نے اپنے آپ کو کتنا کم کرنا ہے. وہ کنسالیڈیشن اس کی پولیٹیکلی جو ہے وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک جو وہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں یہ نظر نہ آئے کہ وہ کرنے جا رہے ہیں. اس سے میرا کیا مراد ہے؟ دیکھیے, یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھا پرفارم کیا, جو ایکسپیکٹڈ تھا اس سے زیادہ بہتر پرفارم کیا. اس کی وجہ سے جو ان کا اس سسٹم میں, پاکستان کی سیاسی لینڈسکیپ میں جو ان کی جگہ ہے, ان کا فٹ پرنٹ ہے, وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے. ایسے وقت انہوں نے اچھا پرفارم کیا جب تمام تر جو حالات تھے وہ ان کے خلاف تھے. ان کی لیڈرشپ جو بند تھی, ان کے اوپر ہر طرح کی قدغنیں تھیں. وہ جو انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے وہ انہوں نے جو مین سٹریم آپ کی دوسری پارٹیز ہیں ان کے ایکسپینس پہ کیا ہے. یعنی جو نون لیگ سمجھ رہی تھی کہ ہماری کیا پرفارمنس ہوگی, نون لیگ کی اس طرح سے پرفارمنس نہیں ہوئی. جو بھی رزلٹ ابھی ہمارے سامنے آیا ہے اس کو قطع نظر, لیکن آن دا گراؤنڈ سچویشن ان جماعتوں کے لیے اچھی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پولیٹیکلی یہ بہت سٹرونگ ہے, تو میں کہوں گا نہیں. ہاں, اب وہ اس سسٹم میں آ کے ان کی گورنمنٹ سٹرونگ ہو گئی ہے, کیونکہ ان کو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف سے کوئی ایگزسٹینشیل خطرہ نہیں ہے. اس سے میری کیا مراد کہ مجھے یہ خطرہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ گورنمنٹ گر جائے گی یا پاکستان تحریک انصاف اس گورنمنٹ کو گرا دے گی. لیکن الیکٹوریٹ میں, لوگوں میں, ووٹر میں تو اس وقت یہ جو جماعتیں جو اس ٹائم کولیشن میں آ رہی ہیں ان کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو وہی جماعتیں ہیں جو پچھلے 30-35 سال سے پاکستان میں حکومت کر رہی ہیں, اور اگر یہ اتنی اچھی حکمرانی کرتی ہیں تو آج پاکستان یہاں تو نہ کھڑا ہوتا جہاں کھڑا ہے. اب ان تمام تر معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے اس گورنمنٹ کے پاس, جو کہ بہت ساری ایڈوانٹیجز کے ساتھ آ رہی ہے, صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ شروع کے 2-3-4 مہینوں میں ایک دم لوگوں کو سرپرائز کرے اور یہ کہے, یہ کر کے دکھائے, کہے نا, یہ کر کے دکھائے کہ ہم وہ کام کرنے آئے ہیں جو پہلے ہم ہی لوگ نہیں کر پائے. ہم ہی لوگ پچھلی گورنمنٹ میں رہے ہیں لیکن ہم وہ کام نہیں کر پائے جو اب ہم اس باری کرنے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ صاحب آپ جب بھی کہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ گورنمنٹ کو سپورٹ ہے, گورنمنٹ بن گئی ہے, لوگوں میں تو ان کا نہیں ہے فٹ پرنٹ لیکن گورنمنٹ بن گئی ہے, لیکن پی ڈی ایم میں بھی ایک کنسنسس کا ایلیمنٹ ضرور تھا جو ایڈریس نہیں ہوتا تھا, اور جو بعد میں پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا اگر ہمارے پاس اختیار زیادہ ہوتا تو ہم بہتر فیصلے کرتے. تو یہ کنسنسس جو یہ فیصلہ سازی کریں گے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز دیں, اس سرپرائزز کے لیے جو انہیں کنسنسس مینٹین کرنا ہے وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے, ان کو اس حوالے سے یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ایکچولی ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیونکہ ان کی اتنی بڑی پریزنس تھی, ان کو ہر فیصلے میں شامل کرنا, ان سے وہ کنسنسس پروڈیوس کرنا جس کا آپ ذکر کرنی مشکل ہوتا. اب وہ نہیں ہے. اب پیچھے جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ MQM ایک بڑی جماعت ہے, لیکن وہ بھی اتنی بڑی تو نہیں ہے جتنی کہ PMLN یا پیپلز پارٹی ہے, باقی تو چھوٹی جماعت ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے کہا نا کہ ایشو ٹو ایشو اپنی کنسرنز بتائیں گے. دیکھیے, ایشو ٹو ایشو وہ بتائیں گے, لیکن فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہ ہونے سے پرائم منسٹر کو ایڈوانٹیج ہے کہ انہیں ہر کیبنٹ کے فیصلے میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کے لیے آسانی ہے, جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. ہاں, جہاں پہ قانون سازی آئے گی وہاں پہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, لیکن قدرن ان کے لیے آسانی ہے. اب اس آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ہم نے نشاندہی کی, جو ابھی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جن چیزوں کی بات کر رہے تھے, وہ ریفارمز جو کہ سب کرنا چاہتے ہیں, سب کرنے کی باتیں کرتے ہیں, سب کرنے کے دعوے اور وعدے کرتے ہیں, لیکن کر کوئی نہیں پاتا. اگر پہلے 2-3-4 مہینے میں یہ گورنمنٹ, یہ پرائم منسٹر اس طرح کے کچھ فیصلے کر لیں جس سے واقعی لگے
کہ یہ اس بار مختلف کام کرنے آئے ہیں تو ان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. تو میرا جو نقطہ جو میں بار بار اس پہ ریپیٹ کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ شروع کے دن ہیں اس گورنمنٹ نے یہ دکھانا ہے کہ اٹ از ناٹ بزنس ایز یوزول. وہ کام کرنے کے لیے ان کو سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر فیصلے کرنے ہیں, بڑے فیصلے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کا اتنا ان ڈیپتھ ہوم ورک موجود ہے؟ کیونکہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کی فردر کیا شرائط ہیں, تو اس میں ایک دو کچھ امپورٹنٹ باتیں تو یہ کہ آپ نے مڈل کلاس سے بوجھ ڈالنا ہے, آپ نے جی ایس ٹی بڑھانا ہے, آپ نے ٹیکس نیٹ میں جو آپ کے 41% نیچے چلے گیا ہے ٹیکس نیٹ اس کو بڑھائے, وہ ہم پہ بوجھ ڈالے بغیر یہ نہیں کر پائیں گے. اور جن ریفارمز کا یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اس کا رزلٹ ہمیں کیا 6 مہینے میں ملے گا یا 3 مہینے میں ملے گا؟ نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, رزلٹ شروع میں نہیں ملے گا, لیکن یہی تو وہ پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے جس کو شو کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے گورنمنٹ نے لوگوں کو بڑی کلیئرلی بتانا ہے, آنیسٹلی بتانا ہے. دیکھیے ان کے پاس ایڈوانٹیج, جو ہم بہت ساری ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں, ان کے پاس اب 5 سال ہیں. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے پاس 16 مہینے تھے اور سامنے ایک الیکشن تھا. الیکشن ایک پہاڑ ہوتا ہے. فاضل صاحب آپ جتنی دفعہ 5 سال کہتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ سن کے زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے ریلیکس نہ ہو جائے. 5 سال کس نے دیکھا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے, لیکن ابھی تو ہے نا, ٹیکنیکلی ہے. ان 5 سال ہونے کے ناطے وہ فیصلے نو کرنے ہیں جن کے اگینسٹ ان کو ہمیشہ ریزسٹنس ملتی ہے. ریزسٹنس کہاں سے ملتی ہے؟ بیوروکریسی سے ملتی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ملتی ہے, اپنی جماعت سے ملتی ہے, لوگوں سے ملتی ہے, ووٹر سے ملتی ہے. یہ تمام, اور جب یہ ریزسٹنس آتی ہے تو یہ سیاسی گورنمنٹ جو ہے یہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. اب دیکھیں نا, اگر ان کو یہ فیصلے کریں گے جن کی بات کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اور پاکستان کی عوام کو درد ہوگا, لیکن انہوں نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ درد ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ دوا نہیں ہوگی. یہ لوگ نہیں کر پاتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امپیکٹ تو جب آئے گا سو آئے گا. پہلے یہ فیصلہ تو کریں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے, اس کے لیے ٹائم کم ہے, اور یہ فیصلہ کیا کر پائیں گے اس پہ ہم دیکھیں ذرا تھوڑا بات کرتے ہیں. آج ہمارے پاس گیسٹ بھی جوائن کر رہے ہیں. منیب فاروق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ منیب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی منیب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت؟ شکر الحمدللہ. منیب بات ہم یہی کر رہے تھے کہ جو کام کرنا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے اس گورنمنٹ کے لیے. آ گئے ہیں, بیٹھ گئے ہیں, وزارتیں ہو گئی ہیں, تمام آئینی پوزیشنز جو ہیں فل ہو گئی ہیں, ایوری تھنگ از ڈن. اب وہ مشکل فیصلے کرنے ہیں جہاں پہ کہیں پہ سیاست آڑے آتی ہے, کہیں پہ ذاتی مفادات آڑے آتے ہیں, کہیں پہ انسٹیٹیوشنل چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کریں گے, نہیں کر پائیں گے. اس گورنمنٹ میں آپ کو اس وقت وہ ارجنسی, وہ کلیئرٹی, وہ سٹرینتھ اور وہ ریزالو نظر آ رہا ہے کہ اگلے 2-4 مہینے میں وہ فیصلے کر جائیں گے جن پہ لوگ توقع نہیں کرتے کہ اس طرح کے فیصلے سرکار یا گورنمنٹ کرتی ہے. لگ رہا ہے آپ کو ہو جائے گا؟ بہت شکریہ فہد صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر جو ریزالو میں پرائم منسٹر کے لیول پر دیکھوں تو شہباز صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ بھی ہیں. انفیکٹ وہ بڑے پینشنٹ ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے لیے ٹرن اراؤنڈ ضروری ہے, ملک کو نکالا جائے اس منجھار میں سے, اور وہ کمیٹڈ بھی ہیں. اوبیسلی آپ کو بھی ان کا پتہ ہے کہ ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو, بہتری آ جائے. لیکن بات یہ ہے بہت ساری چیزیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خواہش کے پیرامیٹر سے باہر ہوتی ہیں, اور پریکٹیکلی ان کو اچیو کرنے کے لیے بڑا مشکل کام کرنا پڑتا ہے. ٹائمز اٹس اے بٹر پل ٹو سوالو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو برڈن ایز آؤٹ کرنا ہے, بیمار سک آرگنائزیشنز کو بند کرنا ہے, یا پرائیویٹائز کرنا ہے, یا لے آف کرنا ہے بہت سے لوگوں کو, تو دیٹ ریکوائرز پولیٹیکل ریزالو, دیٹ ریکوائرز کلیئرٹی آف مائنڈ, اینڈ دیٹ ریکوائرز ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیژنز. بٹ پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ آپ اگر پی آئی اے یا اس طرح کے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرتے ہیں یا لینگ آف کرتے ہیں, تو آپ کا ایک وہ اتحادی ہے جو کہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے, اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اب وہ پریزیڈنسی میں بھی ہے. ان کو اس پہ شدید تحفظات ہوتے ہیں, ہمیشہ سے نہیں ہے, بیکاز وہاں پر انہوں نے امپلائمنٹس دی ہے, سٹفنگ کی ہے, لیکن ادارے بیٹھ گئے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اگر تو شہباز شریف صاحب یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اکنامک ریوائول ہو جاتا ہے, 1.1 بلین جو ابھی سٹینڈ بائی کا ریمیننگ ہے وہ آ جاتا ہے, آپ ایک نئے ایگریمنٹ میں چلے جاتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اور کسی حد تک آپ کچھ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں ان لیٹس سے 6 to 10 months ٹائم, تو پھر تو آپ کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی. لیکن اگر آپ نے سیاسی کمپرومائزز کر کے, ابھی تو ہم سب کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ زبردست, کیا بڑی زبردست سمارٹ سی ان کی کیبنٹ ہے, لیکن اگر یہ کیبنٹ سائز سویل کر کے پہنچ جاتا ہے وہی 40, 50, 55, 60, 70 پر, تو پھر ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, ہم تو اسی سرکل کے اندر ہی گھومتے رہیں گے. سو آئی فیل کہ ارجنسی تو موجود ہے, نیت کا بھی میں اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا,
لیکن پریکٹیکلی یہ کتنا پاسبل ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب یا ان کی ٹیم اس کو کس طرح سے اچیو کر پائے گی. کیونکہ کچھ کام ضروری مشکل فیصلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کی قیمت بڑھا دیں. کچھ دفعہ آپ نے ایفیشینٹ فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں جس سے بہت سے لوگوں کو آپ کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ اس ملک کے لیے ضروری ہیں. منیب دیکھیں نا, اب مثال کے طور پر اگر آپ شہباز صاحب کی طرف دیکھیں تو یہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ایک سنہری موقع آیا ہے, سیکنڈ ٹائم وہ پرائم منسٹر بنے ہیں, اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ان کی گورنمنٹ کو خطرہ بھی نہیں ہے, اور ظاہر بات ہے انہیں 5 سال کا مینڈیٹ تو ملا ہے. تو اب اگر وہ اور دوسرا یہ کہ ان لائک عمران خان صاحب جب وہ گورنمنٹ میں آئے تھے تو وہ تو پہلی بار زندگی میں کوئی نوکری کر رہے تھے. تو شہباز صاحب تو 20 25 30 سال سے پبلک سروس میں ہیں, 2 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, 10 سال پنجاب جیسے اتنے بڑے صوبے کو چلا چکے ہیں, کامیابی سے چلا چکے ہیں, 16 مہینے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, سینٹر کو بھی سمجھتے ہیں, صوبوں کو بھی سمجھتے ہیں, گورنمنٹ کے سٹرکچر کو, بیوروکریسی کو, مسائل کو بھی سمجھتے ہیں. اچھا, اگر اب وہ بھی اس وقت ان جیسا شخص اس ایکسپیرینس کے ساتھ اور اس جسے کہتے ہیں کہ ایک ریپوٹیشن کے ساتھ کہ وہ کام کرتے ہیں, اگر وہ بھی نہ کر پائے تو مجھے تو ذاتی طور پر بڑی حیرت ہوگی. اس لیے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگلے 2 3 4 مہینے میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ گورنمنٹ کسی ایک الگ ڈگر پہ چل رہی ہے یا یہ بزنس ایز یوزول ہے. مجھے 2 3 4 مہینے سے لمبی یہ گیم نہیں چلے گی کہ تب تک معاملات ہمیں کلیئرٹی سے نظر نہ آئے تو پھر شک ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ بھی پھر جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں کی طرح بس ٹائم ہی پاس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ میں اس سے اگری کرتا ہوں. شہباز صاحب کا تو مطلب فرینکلی اگر دیکھا جائے ان ٹوٹل تو ان کی 3 دفعہ کی وزارت اعلیٰ ہے. ایک تو وہ جو 97 to 99 ہے وہ 2 سال کی تھی, پھر کو ہو گیا تھا, تو وہ اتنا لمبا اور بڑا ایکسپیرینس ہے. مسئلہ وہی آ جاتا ہے فہد صاحب کہ ہمیں وہ موجود تو لگتا تو ہے کہ یہ ہو جائے گا, لیکن اگر تو کچھ چیزیں انکنونشنل ہوئیں پھر تو ہمیں لگے گا کہ کچھ چیزوں میں تبدیلی آ گئی ہے. لیکن اگر وہی ایز وی ہیو آلریڈی سیڈ کہ رادر وی ایگری آن دس کہ اگر تو وہی کام ہونا ہے کہ یہ لوگوں کو راضی کرنے والا ہی چکر چلنا ہے, پھر تو آپ کا کوئی ڈیلیوری نہیں ہے. پھر تو میں آپ کو یہ اٹس رائٹنگ آن دا وال کہ ابھی بھی جس طرح سے سٹچ اپ کر کے حکومت بنائی گئی ہے اور پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت بنائی گئی ہے, یہ دس کوڈ بی دیئر لاسٹ ٹینیور اف دے ڈونٹ ڈیلیور. ٹھیک ہے جی منیب, یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ بڑی اسمارٹ کابینہ ہے, لیکن کابینہ میں زیادہ تر تو لوگ پرانے ہیں, اور فائنانس منسٹر کے چینج ہونے کے بعد یہ بھی واضح ہو گیا کہ نون لیگ کے پاس فائنانس کو لے کے اندر سے کوئی بہتر ٹیم نہیں ہے. تو اس کانٹیکسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایفیشینٹ پولیٹیکل ڈیسیژنز کی بات کر رہے تھے, وہ یہ لے پائیں گے یا نہیں؟ شہباز شریف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لیٹ اٹ بی دا لاسٹ IMF پروگرام, اور وہ پہلے لیڈر نہیں ہے جنہوں نے بات کی ہے. ایون چیف آف آرمی صاحب نے بھی کہا تھا ایکسٹرنل فائنانسنگ کے کانٹیکس میں, جب وہ گرین پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ بات کر رہے تھے شہباز شریف کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ جی 500 ارب کی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, وہ اتنا کم اور کم چھوٹے حصوں میں آتی ہے کہ اس کا فرق تو ہم نہیں دیکھتے. تو یہ جو مشکل فیصلے اور جن ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر ایونچولی پاکستان کو نکال دے گا IMF کے پروگرام سے؟ دیکھیے, یہ میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا وائز ہے. میں جب کہتا ہوں تو اسمارٹ کابینہ, تو اسمارٹ ان سائز, ناٹ ان ٹرمز آف کیپیبلٹی. وی یٹ ٹو نو کہ ان کی کیپیبلٹی کیا ہے. دیر obviously مکس ہے, اولڈ اینڈ نیو فیسز, تو obviously جب وہ ڈیلیور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. بٹ یا آئی ایگری ٹو دس ایکسٹینٹ کہ کسی کو بھی یہ نہیں بتانا چاہیے کہ یہ آخری IMF پروگرام ہوگا یا نہیں ہوگا, یا ٹائم نہیں دینا چاہیے. لیکن جو بات ہم سارے شاید یہاں پر ایگری کر رہے ہیں, وہ انٹینٹ تو ہمیں پتا ہے, لیکن کیا 5 مہینے میں ایک سمت یا ڈائریکشن ہمیں پتا ہے کہ یہ آ جائے گی ان کے پاس, اور کہ ایٹ لیسٹ ون کین ٹیل کہ دے آر مارچنگ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن, یا ایک درست سمت کی طرف جا رہے ہیں, ان کا کورس درست ہے. تو یہ ہمیں پتا چل جائے گا ود ان نیٹ سے میکسیمم 7-8 مہینے ایٹ میکس, بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہمیں پتا چل جائے گا. اچھا, اب ان کی جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے, جو اسٹرینتھ ہے, جو کمزوری ہے, اس کو میجر کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ ہم ان کی اپوزیشن کی طرف دیکھیں کہ ان کے پاس کیا آپشنز ہیں. اب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, منیب کے جو پاکستان تحریک انصاف نے جو پرفارمنس دکھائی ہے, اٹ واز سرپرائز ٹو ایوری بڈی. شاید PTI خود بھی سرپرائز ہوئی ہو, حالانکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ الگ بات ہے, لیکن اس کے باوجود اب سوال یہ ہے کہ ایک پریشر تو ہے, یہ تو نظر آ رہا ہے سب کو کہ اس ٹائم پاکستان میں جو ہمارا ووٹر ہے, جو ایک الیکشن لینڈسکیپ ہے, اس میں ایک سرٹن موڈ ہے, اور وہ موڈ بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے ان جماعتوں کے لیے جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں. لیکن سوال یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے باوجود PTI کی طرف سے گورنمنٹ کو کوئی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں نظر آ رہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے,
یا 6 مہینے بعد اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے, وہ گر جائے گی. پی ٹی آئی کی جو ایک تھریٹ ہے وہ ایک لانگ ٹرم ہے, شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم میں مجھے گورنمنٹ کو کم از کم کوئی امیڈیٹ ایگزسٹینشیل تھریٹ نظر نہیں آ رہی. آپ کا کیا ویو ہے اس میں؟ فات صاحب بات یہ ہے کہ میرا تو ایک بڑا جسے کہتے ہیں پرانا یا کنسیڈرڈ اوپینین ہے, وہ یہ کہ ہمارے ملک میں جو کیٹلسٹ آف چینج ہے وہ نہ سیاسی جماعتیں ہیں اور بدقسمتی سے نہ عوام ہے. اس کے اندر وہ ایک تھرڈ ایلیمنٹ ہے جن کا بہت لمبا دور ہے اور بڑی ڈیپ انگریس ہے پاکستان کے سسٹم کے اندر, اور جنہوں نے بلا واسطہ اس ملک پر حکومت بھی کی ہے, جو آج بھی نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہونے کی وجہ سے ڈومیننٹ امپیکٹ رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر, گورننس کے اوپر. اب اگر فرینکلی دیکھا جائے تو یہ ملک اسی صورت میں چلتی ہے, یہ ملک اسی صورت میں چلتا ہے یا حکومت اسی صورت میں چلتی ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں. جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بگڑ جائیں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے پروگرام میں کچھ دن پہلے کہا جی کہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ کون سی گورنمنٹ تھن میجورٹی کی ہے, کون سی کمفرٹیبل میجورٹی کی ہے, کون سی 2/3 میجورٹی کی ہے. اگر آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں then your days are numbered. لیکن اگر آپ اس ٹائم سے دیکھیں منیب, یہ تو بات تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ جو اس ٹائم جو برسر اقتدار ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, صدر آصف علی زرداری ہیں, ان دونوں جماعتوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کے لیے حالات بڑے مشکل ہوں گے. دونوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ چلے اور جتنا لمبا چل سکے اتنا چلے, اور ان دونوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک مفاہمت کا ایک رویہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف رہا ہے. تو بظاہر تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں اگین میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی پکا ارینجمنٹ ہے, بیکاز یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بظاہر جو سب کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ یہ سسٹم چلے آگے بھی. دیکھیے اس ملک کے جو آج ایک سارا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے حکومت کا, اس کی گارڈین تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور گارڈین اینجل بھی کوئی ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر اگر ان دونوں چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو بالکل یہ سسٹم چلے گا, سوٹ کرتا ہے ان جماعتوں کو, یہ اقتدار میں رہیں, ڈیلیور کر جائیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ڈیلیور کریں, موو آن کریں اور یونٹی گورنمنٹ کی صورت میں چلیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں. جو عمران خان صاحب کا ٹاپک ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہے. اب اس کی اس بات کا ادراک عمران خان صاحب کو بھی ہو چکا ہے, اور میں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ بحیثیت ایک پاکستانی بھی کرتا رہا کہ عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ نقصان اپنی جماعت کو پہنچایا ہے بائی فائٹنگ دا رانگ بیٹلز, اور وہ انہوں نے غلط جگہ لڑی ہے اور غلط ٹرف پہ جا کے لڑی ہے. وہ پنگے لیے ہیں جو ان کو نہیں لینے چاہیے تھے, اور وہاں بائٹ کیا ہے جو وہ چبا نہیں سکتے تھے. تو ظاہری بات ہے جب وہ کیا ہے تو پھر اس کا خمیازہ آپ کو سیاسی طور پر بھگتنا پڑتا ہے, which he is facing at the moment. So اس نظام کو تو ظاہری بات ہے. جی منی فاروق صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. برازیل اور فلپینز کی مثال میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ یہ ریسنٹلی 2 ممالک ایسے تھے جو ڈیفالٹ کر گئے, وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور پھر وہ آئی ایم ایف فری ممالک ہو گئے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی کہ ہم بار بار نعرہ لگاتے ہیں, بالکل اس کے لیے تمام کام کرنے پڑیں گے. لیکن ہم کیونکہ سیاسی گفتگو کر رہے تھے تو اب میرے خیال میں جو منیب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہمیشہ سے ہے اور ابھی بھی ہے, اور ابھی جو بھی آپ پروجیکشن کریں اس گورنمنٹ کی اسٹرینتھ یا ویکنس کی, اس کی فریمنگ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے امپیکٹ کیا ہے, اس کے جو روابط ہیں یا اس سے اس کا جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے اسی پہ ہے. اچھا اب دیکھیں کہ ایس آئی ایف سی 2-3 چیزیں کوئکلی ہم بات کر دیں. ایک تو جو چیزیں جو کنٹینیوٹی کی طرف ہمیں پش کر رہی ہیں, جس سے لگتا ہے یہ کہ معاملات ابھی زیادہ گڑبڑ نہیں ہوگی. ایس آئی ایف سی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, جمعرات کو ہو رہا ہے, پرائم منسٹر اس کو چیئر کریں گے. اس میں جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی اس میں انوالوڈ ہے, اور اس سے ایک جو اکنامک ڈائریکشن ہے اس میں ایک کنٹینیوٹی کا کم از کم ارادہ تو ہے. تو فائنانس منسٹر کا بھی کچھ رول ہے, جی بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں, بالکل. تو ایس آئی ایف سی جو ہے وہ اب اس کا میٹنگ شروع ہو رہی ہے, اور اب دیکھیں گے کہ اس میں سے اب سول ملٹری جو ایک پیج کی بات ہوتی ہے اس کی شروعات ہمیں ویزیبلی نظر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اسی طرف جو دوسرا ایک جو تھوڑا سا جسے کہوں گا ایک ریڈ فلیگ ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ ریسنٹلی جو کے پی گورنمنٹ نے جو چیف سیکرٹری کی پوسٹنگ کے حوالے سے ایک ایشو کھڑا کیا ہے. انہوں نے ایک نام بھیج دیا, انہوں نے کہا جی ہمارا جو یہاں پہ لگا ہوا ہے شخص اس کو ہٹائیں. انہوں نے ایک نام بھیج دیا ہے, اس کو لگائیں. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا آپ 3 نام بھیجیں, پھر ہم
ایک اپوائنٹ کریں گے کیونکہ چیف سیکرٹری جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کر کے بھیجتی ہے. اب آلریڈی کے پی اور وفاق میں یہ پہلا جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ڈس ایگریمنٹ شروع ہو گیا ہے. دس از اے ریڈ فلیگ, کیونکہ اگر فیڈریشن کو صحیح چلنا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ میرے خیال میں احساس کرنا پڑے گا کہ سیاست ان کی ایک طرف بالکل کریں, لیکن رننگ آف دا فیڈریشن میں اف دے اسٹارٹ ٹو ایکٹ ایز اے اسپوائلر تو پھر وہ جس طریقے سے اپنی اس سسٹم میں سپیس بنانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اور مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جیسے منیب نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے ان کے پروگرام میں کہا ہے, بلکہ سہیل ورائج کی کتاب میں نواز شریف نے سہیل ورائج کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں, اس کا مفہوم یہ کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بعد سیاست نہ کر سکیں. آلدو ہم نے دیکھا کہ پھر ان کی سٹانس چینج ہوتا رہا, بٹ یہ سروائیول ہے, دس از ہاؤ یو ڈو اٹ. دیکھیے اس کے لیے نا آپ کو میں اگین اگر یہ گورنمنٹ ڈیلیور کرتی ہے اور یہ تمام مشکل فیصلے ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے کم از کم سویلین گورنمنٹس کی جو ایک میں جو کانفیڈنس آنا چاہیے وہ شاید آنا شروع ہو جائے, لیکن اس کے لیے ناؤ دے ہیو ٹو شو دیٹ دے کین ایکچولی پرفارمنس سے کانفیڈنس آئے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.